बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद यही है, दुआ यही है कि आप जहां पर भी होंगे खैरियत से होंगे। और आज की जो टॉप स्टोरी है, जो हॉट स्टोरी है, वो ये है सेनेट इलेक्शंस और ख़ास तौर पर पंजाब से एक नशिस्त और फिर उसके बाद केपी में हमने देखा 11 नशिस्तें थीं, जिनमें से 7 जनरल थीं, टेक्नोक्रेट्स और 2 अक़लियती नशिस्तों पर इलेक्शन हुए। और हुआ वही जो कि होना था, यानी कि एक जो फार्मूला था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6 और 5 नशिस्तों का तयशुदा फार्मूला, उसके मुताबिक पीटीआई को 6 जबकि अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली। यानी कि जिसकी उम्मीद थी, जिसके लिए सारा कुछ हुआ था, वो हुआ। लेकिन कुछ नाराज अरकान थे, जिनमें खुर्रम ज़ीशान साहब भी थे और बाकी 4 लोग और भी थे। उन्होंने कहा नहीं जी, हम इसको कैसे तसव्वुर करें, क्योंकि जिन लोगों से बानी पीटीआई बात करना तसव्वुर नहीं करते या जिनकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठाते हैं, तो उनसे क्यों कर हम किसी तौर पर डील करें। और हम चाहेंगे कि इलेक्टोरल प्रोसेस शफाफ हो ताकि हम ज्यादा मजीद नशिस्तें शायद निकाल सकें। लेकिन पहले तो उनके साथी अलग हो गए, उनका साथ छोड़ गए, और लेकिन खुर्रम ज़ीशान साहब डटे रहे। लेकिन जब नतीजा आया तो वो वही हुआ जिसकी तवक्को थी, यानी कि एक तो इलेक्टोरल प्रोसेस को फॉलो किया गया, जो बिला मुकाबला होने के चांसेस थे वो नहीं हुए, लेकिन हुआ वही जो कि होना था। तो इसके ऊपर हम अब बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। और फिर जाहिर है कि अगर पीटीआई की सियासत में हम अक्सर ये बात करते हैं कि उन्होंने तहरीक भी चलाने की बात की हुई है, और ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि हम एक हैं, लेकिन अक्सर ऐसे बयानात आते रहते हैं, अक्सर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती रहती हैं जिससे जो पार्टी की जो क़यादत है बानी पीटीआई के अलावा, उनमें और जो आइडियोलॉजी है उसमें थोड़े से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी कि उनका बयानिया कुछ होता है, लेकिन फिर जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो फिर अफहाम व तफहीम पर वो उतर आते हैं। तो क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा एक वाकया जिसने सबको हिला कर रख दिया, अब से 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसको देख कर दिल खून के आंसू रोया। इस वीडियो में हुआ क्या है कि खातून अपनी गाड़ी से निकलती हैं, बल्कि उनको गाड़ी में ले जाया जा रहा होता है, उनके हाथ में कुरान पाक होता है, फिर उनसे वो भी ले लिया जाता है, फिर उनको कहा जाता है कि आप आगे जाके खड़े हो जाएं। और जब वहाँ जाके खड़ी होती हैं तो ये सारा मजमा, जिसमें सब के सब मर्द होते हैं, ये यहाँ पर कुछ तमाशे देख रहे होते हैं, कुछ वीडियोस बना रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर निशाने ताक कर यहाँ पर एक फायरिंग प्रैक्टिस की जाती है, और ये खातून फिर ज़मीन पर गिर जाती हैं। उसके बाद एक और काफ़ी सारे फायर्स की आवाज़ें आती हैं, और वहाँ पर एक और साहब होते हैं जो इनके साथ होते हैं, उनको भी मार दिया जाता है। बाद में एक और वीडियो भी सामने आती है, और उसमें और दिल दहला देने वाले मनाजिर होते हैं कि जब ये नीचे ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं तो इनके ऊपर मज़ीद फायर बरसाए जाते हैं। अब हुआ ये है कि इसके ऊपर वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब का एक स्टेटमेंट आया कि चूंकि ये वीडियो वायरल हुई थी तो उसके ऊपर फिर मैंने नोटिस लिया, और फिर उनका जो एक स्टेटमेंट था उसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि मकतूल खातून और मर्द के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं था। अब वो उनके मुताबिक ये कहने का मकसद ये था कि ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चीज़ें बगैर तस्दीक के चल रही होती हैं, तो उन्होंने कहा कि चूँकि इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये खातून जो हैं ये 5 बच्चों और मर्द जो है वो 6 बच्चों का बाप था, और उन्होंने उनकी उम्रें भी बताएं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि ये किस तरीके से हो सकता है कि एक मुमलिकत खुदादाद में ज़ाहिर है कि जहाँ पर इंसानों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को रियासत यकीनी बनाती है, आईने पाकिस्तान यकीनी बनाता है, वहाँ पर इस तरह की रस्म के तहत या कारोकारी की रस्में जहाँ पर हो रही होती हैं, तो वहाँ पर इस तरह के इक़दामात हों, और 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद उन चीज़ों का पता चले। पंजाब और सिंध में भी होता है, लेकिन वहाँ पर अक्सर ये होता है कि पता चला लिया जाता है तो कार्रवाई कर ली जाती है, लेकिन यहाँ पर यह होना काफ़ी सारे सवालात उठाता है। तो इस पर प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। इख्तियार वली स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ ही साथ JUI फे के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, असलम गौरी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का था। ये हो गया सेनेट इलेक्शन, जिसकी बड़ी बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि इब्तदाई मरहले में यही होना है, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ, बिला मुकाबला होना था, फिर खुर्रम ज़ीशान साहब ज़ाहिर है कि बीइंग अ लॉयल कारकुन वो खड़े हो गए, और फिर हो गया। डू यू एग्री विद दैट? जो सारा कुछ हुआ वहाँ पर सब ठीक हुआ? देखिए शफाक भाई, वैसे तो फार्मूले बना लिए गए थे। एक शख्स जिसका नाम मिर्जा अफरीदी है, हाँ, उसने पूरा सिस्टम खरीद लिया था। अच्छा, ये सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त तो हमेशा होती रही है, थोड़ी बहुत हो ही जाती है, कभी 2 मेंबर कभी 3 मेंबर बिक जाते हैं, यहाँ से उधर वहाँ से उधर, लेकिन पूरे सिस्टम को खरीदते हुए मैंने पहली दफ़ा देखा है।
لیکن اس سسٹم میں جب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں تمام ایم پی ایز کو منسٹرز کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو سیدھا لاہور کا رستہ دکھایا اور ان کے فارم ہاؤس پہ لے کے گئے، اور جو پنجاب پی ٹی آئی کی پریزیڈنٹ ہے اس کو نہیں بلایا گیا، اور یہ سارا سسٹم تحریک انصاف اس کی جولی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہاں پر کارکن کیا ہے؟ کارکن خرم ذیشان ہو، عرفان سلیم ہو یا عائشہ بانو ہو، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ انہوں نے سارا لاٹ بھی خرید لیا، نظام بھی خرید لیا، اور کے پی سرکار بھی خرید لی۔ لیکن اگر جو لوگ کھڑے ہو گئے، میری تحریک انصاف سے ہزار اختلاف سے، لیکن جو لوگ کھڑے ہو گئے، پھر اس میں آخر میں جو ایک بندہ کھڑا رہا، خرم ذیشان، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ اس نے کمال کیا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا افریدی نے سسٹم خرید لیا، سارا سسٹم، تو اس سسٹم جس کے تحت یہ سارا کچھ ہوا تھا، اس پروسیس میں آپ کی پارٹی بھی شریک تھی؟ نہیں، یہ جو میں سسٹم کس کو کہہ رہا ہوں، علی امین کے پاس خیبر پختونخوا میں 93 کینڈیڈیٹ سے امیدوار تھے، ممبرز تھے، ممبران اسمبلی۔ اس میں تقریباً کوئی 50 سے زائد لوگ آزاد حیثیت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو 30-35 لوگوں کو اپنے پاس انٹیکٹ رکھنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا تھا، کہ وہ 30-35 لوگوں کو بھی اکٹھا نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ 60 کے قریب لوگ یا 55 یا 60 اس طرح کے قریب ان سے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ اچھا، ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے انہوں نے مرزا افریدی کو اور 2-3 ارب پتیوں کو، اعظم سواتی کو، ان کو لانچ کیا۔ وہ بھی جیت گئے، اعظم سواتی صاحب بھی جیت گئے۔ وہ اس طرح ہمارے ساتھ انہوں نے کیوں الائنس کیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بکنے والا مال تھا وہ بھی پی ٹی آئی میں سے تھا، اور جو خریدار لائے گئے باہر سے بیوپاری وہ بھی پی ٹی آئی میں تھے۔ ہمارے ساتھ الائنس میں وہ ان اپوز کی طرف جاتے تو یہ فارمولا ان کو سوٹ کر رہا تھا کہ ان کے لوگوں کے بکنے کا جو اندیشہ ہے وہ کم سے کم ہو، وہ خدشہ کم سے کم رہے، اسی لیے انہوں نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا۔ ہمیں اس کا بڑا تھوڑا سا فائدہ بہت تھوڑا سا فائدہ، ایک ممبر کے جیتنے میں 25% اپوزیشن کو فائدہ ہوا اس الائنس سے، لیکن علی امین نے یا پی ٹی آئی نے اپنی پوری پارٹی کو ہمارے الائنس کی وجہ سے انٹیکٹ رکھا۔ بہرحال الیکشن ہو گیا، اب سب کو مبارک ہو، لیکن میں اب دیکھوں گا اور یہ قوم بھی دیکھے گی کہ یہ جو ارب پتی آتے ہیں، یہ جو مالدار لوگ آتے ہیں، جو نظام کو خرید لیتے ہیں، جہاں پر کارکن دہائیاں دے کے رہ جاتے ہیں، ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں، اب دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اسمبلی میں اور سینٹ میں جا کر یہ کیا آئین سازی کریں گے، یہ کیا دستور سازی کریں گے، کیا قانون سازی کریں گے، کون سی ترامیم لائیں گے، سسٹم کو کتنا مضبوط کریں گے، پارلیمان میں ان کا کردار کیا ہوگا۔ میں اس سے پہلے ہی کہہ رہتا ہوں کہ جسٹ نتھنگ، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اوکے، اسلام غوری صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ؟ پہلے بھی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی اور کافی آپ دونوں نے بلکہ سوال اٹھائے تھے اس سارے پروسیس پہ کہ کس طریقے سے وہاں پر سینٹ الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب آپ کا کس طریقے سے آپ سم اپ کریں گے یہ جو کچھ ہوا؟ دیکھیے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہماری حکمت عملی تھی وہ کامیاب ہوئی، اور ہمارے 5 کے 5 سینیٹر، اور ہمارا ووٹ تو چونکہ پہلے سے اتنا ہی تھا جو ہمیں جو ملا ہے، ہم نے کسی کو ضرورت نہیں پڑی کہ ہم نے کسی کے بندے کو خریدا ہو یا ضرور استعمال کیا ہو۔ ہمارے اپنے ووٹ اتنے تھے کہ ہم اسی کے مطابق ہی ہمیں وہ ملے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، 5 کے 5 سینیٹر جو ہماری حکمت عملی تھی۔ ہم نے تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو بچایا، وہاں کی جمہوریت پہ آنے والے جو اس پہ اوپر جو حرف اٹھنا تھا اس کو بچایا۔ ہم نے وہاں کی جمعہ بازار کو بچانے کی کوشش کی، ہم نے وہاں پر ہاؤس ٹریڈنگ کو بچانے کی کوشش کی، گو کہ وہ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہیں ہوئی، لیکن وہ اس طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو کر سکے، جیسے کہ بتایا میرے بھائی نے، آپ کو بتایا اختیار ولی صاحب نے، کہ وہ کسی بڑے پیمانے پہ ہوئی، چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہوئی، وہ کسی اور انداز میں ہوئی۔ اور جی ہاں، اور ان کو دیکھیں کل جو اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ علی امین اپنے فگر پورے نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہاں آدمی اس کے شاٹ آتے اسمبلی میں تو پھر آج کے الیکشن پہ اس کا اثر پڑتا، لہٰذا اس نے کل کا اجلاس بلوانے کے بعد ملتوی کر دیا اور کرایا بھی 24 تاریخ تک، یعنی کہ اگر اس میں گنجائش رکھی کہ تاکہ معاملات کو میں ٹھیک کر سکوں۔ تو یہ صورتحال پی ٹی آئی کے اندر ہے، اور ہم نے بہت عرصہ پہلے نشاندہی کی تھی
کہ پی ٹی آئی میں یہ علی امین کی حکومت جو ہے یہ بالکل جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو رہی ہے، اور علی امین اپنے وزن پہ اس کی حکومت گر رہی ہے، اور یہ آکسیجن لے رہا ہے، اور آکسیجن اس نے لیا ہے 10-12 دن پہلے 27 اراکین صوبائی اسمبلی کو پارلیمانی سیکرٹری بنایا گیا۔ وہ صوبہ جو صوبہ اس وقت انتہائی قسم پرسی کی حالت میں جہاں آپ تنخواہیں نہیں دینے کی پوزیشن میں ہیں، جہاں آپ انتہائی حالت خراب ہے مالی طور پہ حکومت کی، وہاں 27 سیکرٹری ایک دم بنا دینا اور اچانک بنانا، اور پھر ان کو دفتر بھی، گاڑیاں بھی، ہر چیز الاٹ کی گئی۔ تو یہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، تو یہ ایک آکسیجن دی تھی اس نے اپنے آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہماری حکمت عملی جو رہی وہ کامیاب ہوئی اپوزیشن کی۔ ہم نے بھی اپنے ووٹ کو اپنے ساتھیوں کو مضبوط رکھا، اور البتہ ہمارے اس پروسیس سے جو ہم نے کیا اس سے پی ٹی آئی کو یہ فائدہ پہنچا کہ اس کے 6 کے 6 سینیٹر کامیاب ہو گئے۔ لیکن اسلم صاحب آپ کے تھاٹ جیسے انہوں نے کہا کہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں خرم ذیشان جیسے لوگوں کو، ظاہر ہے جو کارکن ہو، ورکر ہو، یا اپنے سٹینڈز پہ کھڑا رہے، آپ کے تھاٹس ان کے بارے میں کیا ہے جنہوں نے ڈسنٹ شو کیا ہے سارے؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے، ہم نے تو مولانا عطاء الحق ہمارے جو جنرل نشست پہ مولانا عطاء الحق درویش جیتے، عام کارکن ہے، غریب آدمی ہے، وہ کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، سب جانتے ہیں اس کو۔ تو کارکن کو اگر آپ عزت دیں گے، کارکن کو آگے لائیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ پارٹی مضبوط ہوتی ہے، جماعتیں مضبوط کارکن کے سر پہ ہوتی ہے۔ قیادت جو ہے صرف وہ پارٹی کو گائیڈ لائن دیتی ہے، اصل تو کارکن نے ہمت کرنی، کارکن کی جدوجہد ہوتی ہے، اور جہاں کارکن کی دل شکنی ہوگی اور کارکن کی اگر بات ٹھیک ہے، ان کو آپ نے دبا لیا، حکومت آپ کی تھی، ڈرایا ہوگا، دھمکایا ہوگا، اور اس طرح کر کے ان کو بٹھا دیا، کیا ان کے دلوں سے یہ بات نکل جائے گی کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہمارے اپنوں نے؟ ہم کوشش کریں گے یہ بھی جاننے کی پہ کوشش کریں کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک اس سے بڑا سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے، میں اختیار صاحب اگر آپ سے پوچھوں کہ اس معاملے پر اگر نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے بات ہو سکتی ہے تو پھر بانی پی ٹی آئی کے معاملے پر یا ویسے کوئی مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہماری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آئے بات کریں۔ آپ کو لگتا ہے کوئی تضاد پایا جاتا ہے سوچ میں؟ نہیں، وہ ایسا ہے کہ دیکھیں یا تو کسی معاملے پہ بات ہی نہ کریں نا کہ نہیں ہم نے کرنی نہیں ہے، ہم نے کرنی نہیں ہے، یہ آپ کہتے ہیں یہ کنٹرڈکشن ہے۔ اصل میں کبھی کبھی میں یہ بات کرتا ہوں اور مجھے اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ میرا یہ اندیشہ جو ہے یہ بالکل درست ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کچھ یا ایک جیسے خیالات یا کیفیات رکھنے والے لوگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح ایک منجے ہوئے سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جماعت نہیں بنا سکے۔ وہ جماعت نہیں ہے۔ جس جماعت میں، جس پارٹی میں ڈسپلن نہ ہو، نظم و ضبط نہ ہو، یہ قائد اعظم کے بھی تین اصول تھے، اتحاد، تنظیم اور یہ ایمان، یہ ساری چیزیں جب تک اکٹھی نہ ہو تو وہ پارٹی بن نہیں سکتی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف میں میں نے تو کئی جرگے ان کے ساتھ کیے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، جو کل انہوں نے کیا تھا اسمبلی میں، وہ کیا ہے؟ وہ پولیٹیکل پارٹی ایسے نہیں کرتی۔ جب بڑے فیصلہ کر رہے تھے، میرے 100 اختلاف ہیں اپنے سینٹ کے ٹکٹ پر تھے، کہ جب ختم ہوئے لیڈرشپ نے، سینٹرل لیڈرشپ نے فیصلہ کیا، فیصلہ تسلیم کیا، چپ کر کے بیٹھے، قیادت کا فیصلہ۔ یہاں پر تو کوئی اپنی قیادت کو تسلیم نہیں کرتا، یہاں پر تو اپنے کسی بڑے کو کوئی ایسا لگتا ہے جیسے سب ایک دن پیدا ہوئے ہوں، کوئی اس میں چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب کے رائٹس برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ڈیولپ کی جاتی ہے، ڈسکشنز کی جاتی ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اس کا وے آؤٹ بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ جماعت مجھے لگتا نہیں ہے، یہ کل جو صوبائی اسمبلی میں کیا ہے، میں اس میں علی امین کو ہم اس کو سپیئر نہیں کر سکتے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ جو سپیکر نے کیا وہ بھی ذمہ دار ہے۔ آپ کو لگتا ہے انہوں نے ٹائم گین کر لیا ہے، اب ان کی حکومت مستحکم ہے یا ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ حکومت والی بات جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ پشتون جو کل ہوا، یہ پشتون روایات کے بھی خلاف ورزی ہے۔ ہمارے پشتون کلچر میں جب ایک بار آپ نے سر ہلا کے بھی ہاں کر دیا تو پھر آپ اس سے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اب ٹائم گین کرنے کی بات آپ کو بتاؤں کہ علی امین صاحب کی اپنی جو حکومت ہے وہ اس طرح ہے جیسے کسی وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا مریض ہے۔ اچھا، اس کو آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے، 3 ٹانگوں پہ اس کی کرسی کھڑی ہے، 3 ٹانگوں پہ وہ کتنی دیر کھڑی رہے گی آئی ڈونٹ نو، یہ کتنی دیر وہ بیٹھے رہیں گے۔ اس بات کو کرتے کرتے بھی مہینہ ہو گیا، لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کسی بھی وقت نہیں، ہم گرا نہیں رہے، ہم گرا نہیں رہے، بالکل نہیں گرا رہے، یہ ہم نے اعلان کہا ہے۔
وی آر جسٹ ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم کہ یہ گریں گے اپنے وزن سے, اپنے بوجھ سے, بے ہنگم بوجھ سے. اس کے بعد پھر ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہے, ہم میں اتفاق ہے, ہم میں جے یو آئی میں, اے این پی میں, پیپلز پارٹی میں, پھر اپنا پارلیمانی سیاسی جمہوری رول جو ہے وہ ہم ادا کر لیں گے. لیکن اختلافات یہاں پر بھی ہیں. انہوں نے ریزرویشنز اسلم غوری صاحب نے پچھلی دفعہ شیئر کی تھی وہ مخصوص نشستوں کے معاملے پہ, تو وہ میرے خیال میں چنگاری سلگتی رہے گی. نہیں وہ میرے خیال میں ریزرویشن دور. میں ذرا ان سے بات کر لیتا ہوں. اسلم صاحب, آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ آپ لوگ ایک پیج پہ ہی ہیں, اور آگے اب کیا فیوچر ہے؟ اب آپ کے پاس یہ ٹاسک تو ہو گیا, چلیں جو آپ کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. ایک تو جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا اب آگے آپ کے لیے کیا ہے ٹاسک ان ہینڈ؟ دیکھیں, کے پی گورنمنٹ کا فیوچر تو ہے نہیں, علی امین کی گورنمنٹ کا فیوچر نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد صاف ظاہر کو نئی گورنمنٹ آئے گی. بہرحال علی امین نے ایک وعدہ کیا تھا, اگر آپ کا اجازت دیں تو آپ کے اس چینل سے میں اسے یاد کرا دوں. جی جی. اس نے بجٹ کے ٹائم پہ 2 دفعہ کہا تھا کہ میں اس اسمبلی کو توڑ دوں گا اگر مجھ سے یہ چلی نہ. تو میرا خیال اس کو یہ وعدہ پورا کر لینا چاہیے تاکہ کم از کم یہ انتشار کی سیاست جو ہے کے پی کے میں نہ پھیلے. اور ایک کمزور حکومت وہاں کے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی. امن و امان ہے, دیگر مسائل ہیں, آپ کے سامنے ہیں. جہاں تک رہ گیا آنے والا وقت, اگر آنے والا وقت آتا ہے ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہے, اور مل بیٹھیں گے, بات کریں گے. سیاسی جماعتوں کے اندر بند گلی نہیں ہوتی, سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں, مذاکرات کرتے ہیں. آنے والے اس وقت صورتحال کیا ہوگی, اس کے تناظر میں ہمیں کیا فیصلے کرنے ہوں گے, اس وقت ہم سوچیں گے. البتہ میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اختیار ولی صاحب سے کہ ہم اس کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے. ہم کوئی بھی نہیں چاہتے کہ وہ سیاسی شہید بنے. وہ اپنے وزن سے خود گرے گا, اور وہ گر چکا ہے. بس وہ یہ جو مرزا افریدی صاحب کو اور دیگر حضرات کو لایا گیا, تو وہ بھی تو اس نے اپنی حکومت کو آکسیجن دیا نا. اس نے یہ بتایا کہ جی میں نے تو جو فائدہ تھا, یہ دیکھو میرے سارے ایم پی ایز میرے ساتھ ہیں, ان کو ایم پی ایز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے یہ سارا جو تماشا کیا ہے, ان کو لاہور لے گئے. میں تو اختیار ولی صاحب سے اس دن بھی ایک ٹی وی پہ کہا تھا کہ لگتا ہے آپ ملے ہوئے ہیں, آپ نے اتنا پروٹوکول دیا ان کو, پنجاب پولیس اٹک سے لے کے گئی اور پورے راستے میں ان کو بڑا اپنے پروٹوکول دیا, وہاں بھی رکھا. غوری صاحب ابھی آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. پھر آپ اچھا تو مرزا افریدی کے گھر نہ آپ جانے دیتے نا, آپ خود ہی بریانی بڑی اچھی وہاں سے سر, اگر ہم نہ جانے دیتے تو پھر یہ ایکسپوز کیسے اگلا موقع آپ نے دے دیا. ہاں یہ بات اپنی جگہ. اچھا یہ تو اوپن آج کر دیا نا آپ نے. اب ذرا بہرحال یہ صورتحال وہاں کی ہے جی جو جی جی. اب ذرا ایک معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی بات کی تھی, اور ظاہر ہے کہ بڑا سیریس وہ معاملہ ہے بلوچستان میں. اچھا, آپ وہاں پہ جانے سے پہلے میرے خیال میں ہم جتنے نو منتخب سینیٹرز ہیں, حکومت سے ہیں, اپوزیشن سے ہیں, جو بن گئے ہیں, ان کو میرے خیال میں مل کے مبارکباد دے دیں کہ ان کو مبارک ہو, اور یہ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے وہ کام. لیٹس ہوپ سو, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. میرا اب سوال جو ابتدائیے سے متعلق ہو, آئین پاکستان کے لیے, جی جی بالکل جی, مبارکباد جی, میری طرف سے مبارکباد. بالکل جی. اب میرا سوال اختیار صاحب, یہ جو واقعہ پیش آیا جس کی ویڈیو آئی ایم شور آپ نے بھی دیکھی ہوگی, میں نے بھی اپنے ابتدائیے میں اس کا تذکرہ کیا, یہ کس دور میں ہم جی رہے ہیں؟ کیا پتھر کے دور میں ہیں یہاں پر جو جس نے کرنا ہو حکومت کے ہوتے ہوئے, ریاست کے ہوتے ہوئے, اور پھر اس طریقے سے ان کے ساتھ اتنا بہیمانہ فیل؟ اور کیا تھاٹس ہیں آپ کے جب آپ کی نظر سے وہ ویڈیو گزری؟ اب تو کاروائیاں ہو رہی ہیں, کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے, بھائی کو بھی میرے خیال میں حراست میں لیا گیا ہے. کیا آپ کے اشفاق بھائی, آپ نے جو ویڈیو پہلے دکھا دی نا, آپ یقین کریں کہ سیاسی بیانیہ یہ جو ذہن میں ہماری باتیں تھیں وہ ساری آپ نے اڑا کے رکھ دی. دل دہل جاتا ہے ایسی باتیں دیکھ کر. بے بسی, جبر, ظلم, میں بتاتا ہوں, اور تماشا. مطلب قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے, شریعت سے بڑا کوئی قانون نہیں ہے. اس میں بھی کہیں اس طرح سزا اور جزا کا عمل کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح سزا دے. پاکستان کا آئین بھی اس طرح اجازت نہیں دیتا. تو یہ ماورائے قانون, ماورائے اسلام, ماورائے معاشرہ, مہذب معاشرہ, یہ کون ہے جو اتنے ظالم ہیں؟ زنا کے لیے اپنا قانون موجود ہے, نکاح کے لیے اپنا قانون موجود ہے, سزا کے لیے اپنا قانون موجود ہے, جزا کے لیے اپنا قانون موجود ہے. Who the hell are they کہ وہ لوگوں کو اس طرح کھڑا کر کے ان کو گولیاں برسا دے؟
اور بعد میں پوری تسلی کریں اور پھر اس کے بعد اور مزید دل ہلکا کرنے کے لیے اور فائرنگ اس پہ کر دو. میرے خیال میں دس از سم تھنگ مور دین وائلڈ. یہ جنگل میں بھی ایسا نہیں ہوتا. جب جنگلی جانور بھی کسی دوسرے جانور کو کھاتے ہیں تو وہ ایسے کم از کم نہیں کھاتے جس طرح یہ آج کے معاشرے کے انسان کھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب کو ٹھیک ہے جو آئین اور دستور ہے اس پہ رائے میں رہتے ہوئے میرے خیال میں ان کو بحیثیت ایک بلوچ ایک پاکستانی اور ایک ذمہ دار چیف منسٹر کی حیثیت سے ان کو کڑے سے کڑی سزا ان کو دینی ہوگی. ان کے اوپر کافی کرٹیسزم کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کافی باتیں ہوتی ہیں لیکن جی وہ میں اسی لیے خاتون اور مرد کے ازدواجی تعلق کی بات بھی کر رہے ہیں. زنا کا اپنا قانون موجود ہے. کوئی اس طرح انڈیویجول کھڑا ہو کے کسی کو اگر ہر کوئی سزا دینا شروع کر دے تو بچے گا کون؟ تو سر کون بچے گا؟ اسلم صاحب مجھے ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اکثر ہم یہ رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ جی پولیس پہلے پہنچ گئی, پولیس نے پکڑ لیا, جرگہ بیٹھا تھا یا پنچایت بیٹھی تھی یا کوئی بھی بیٹھا تھا انہوں نے پکڑ لیا. یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے, فیصلہ ہوتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی ایک سردار کے اوپر پاس پہنچتے ہیں, پھر وہ حکم دیتا ہے قتل کا اور پھر جا کے ایک جگہ مار دیا جاتا ہے. یعنی کہ اس پروسیس میں ٹائم لگا ہوگا لیکن پولیس کو یا کسی ایسے محکمے کو پتہ ہی نہیں چل سکا, یا وہاں کے جو کیا آپ کے تھاٹس کیا ہیں اس کے اوپر؟ یہ کیسے ممکن ہے, یا وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا؟ دیکھیں یہ تو سوشل میڈیا کی مہربانی ہے کہ ویڈیو آگے ہی چل گئی. جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو یہ چیزیں ہمیں کہاں ملتی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے. ہم نے قوم کو ایجوکیٹ کیا نہیں ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. سندھ میں بھی ہے, کاروکاری کے نام پہ اکثر لوگ بھاگے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی آ کے اسلام آباد پریس کلب کے باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے, کہیں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری جان بچاؤ, ہم نے نکاح کیا ہے, شادی کی ہے. اسلام نے اجازت ہے نکاح کرنے کی, اسلام نے تو کہیں منع نہیں کیا. اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. تو اسلام نے تو کہیں ایسا منع نہیں کیا کہ اس طرح کی شادی نہیں ہو سکتی. البتہ یہ ایک انائیں ہیں, کچھ سرداروں کی اپنی انائیں ہیں. وہ جو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ کچھ یہ تھا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ نوبیاتا جوڑا ہے لیکن خاتون 5 بچوں اور مرد 6 بچوں کا باپ تھا اور ان کے آپس میں کوئی ازدواجی تعلق ہے, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. میرا اس میں نظریہ یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو اس سے متعلق آپ مقدمہ درج کرواتے ہیں, لیکن خود سے آپ کو کس نے ایگزیکیوشنر بنا دیا کہ آپ خود سے فیصلہ لیں کہ ہمیں ان کی جان لینی ہے؟ لیکن بالکل غلط ہے نا جی, تو ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے نا. وزیر اعلیٰ صاحب سیدھی سی بات کریں کہ وہاں میری پولیس نہیں تھی یا میری فورسز نہیں تھی, کہ وہاں بلوچستان میں تو فورسز ہر جگہ موجود ہیں. پھر یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ وہاں پولیس نہیں ہے, تھانے نہیں ہے, ایس ایس پی نہیں ہے, ڈی آئی جی نہیں ہے. کیا یہ لوگ موجود نہیں ہیں ان ایریاؤں میں؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہاں آج بھی سرداری نظام ہے, وہاں آج بھی سردار بادشاہ ہے. ایس ایچ او ہو, تھانے کا علاقے کا ایس ایس پی ہو, وہ چل کے جا کے ان کے دروازے میں ملتا ہے. اسی طرح سندھ میں صورتحال ہے, آج بھی سرداری نظام اسی طرح قائم ہے اور آج بھی سردار اسی طرح فیصلے کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے تک تو ان کی ذاتی جیلیں بھی بنی ہوئی تھی, وہ بھی آپ کے سامنے آتی رہی ہیں. تو یہ معاملہ تو ہے. تو سب سے بڑی بات ہے اویئرنیس کی کمی ہے. ہم نے قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا, ہم نے قوم کو ایجوکیشن دی نہیں. ہم نے نہ کالج بنائے, نہ یونیورسٹیاں بنائی, نہ اسکول بنائے. ہم نے یہ کچھ نہیں بنایا. اگر ان علاقوں میں بنا ہوتا, اویئرنیس ہوتی, تو میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال یہاں تک کبھی بھی نہ پہنچتی. اور کون ہوتا ہے اٹھ کے کسی کو سزا دینے والا؟ سزا دینے کے لیے عدالتیں موجود ہیں, ہر قسم کی عدالتیں موجود ہیں. آپ جائیں وہاں بات کریں. اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے یا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی بات کی حمایت نہیں. لیکن اختیار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب انیشلی تو ظاہر ہے کہ بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پہ بھی پریشر ہے, باقی بھی پریشر ہے, اریسٹ ہو جائیں گے. لیکن جو ہمارا جس طریقے سے نظام انصاف ہے اور خاص طور پر پیشیاں اور پھر اس کے بعد وہاں پر پریشر اور پھر ساری چیزیں, اور جو ظاہر سردار وغیرہ بھی انوالو ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہو پائے گا یا ان کو اسی میں گھما کے رکھ دیا جائے گا جو لواحقین ہیں؟ اور لواحقین بھی وہ ہیں کہ اگر ریاست مدعی بنے تبھی کچھ ہو سکتا ہے, ادروائز تو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بھائی مارنے والوں میں لڑکی کا بھائی بھی شامل ہے. جانے کب کون مجھے مار دے کافر کہہ کر, جانے کب کون مجھے مار دے کافر کہہ کر, شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. میں یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے بہت پیارے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بڑے ڈیڈیکیٹڈ آفیسر جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں ان کو,
اور تمام جتنے قبائلی سردار ہیں ان کو. میرے خیال میں یہ کافی ہے اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک، تھینک یو سو مچ اختیار ولی خان صاحب فار یور ٹائم سر. اور اسلم غوری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، ترجمان ہیں آپ JUFA کے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ول ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. ویلکم بیک. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں PTI کے سینیٹ کے امیدوار. ناراض ان کو کہیں گے اس اعتبار سے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ بیسکلی ہی وازنٹ آن بورڈ جس طریقے سے وہ جو 6-5 کا فارمولا طے کیا گیا تھا. تو خرم صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یو آر اسمائلنگ بٹ وہ جو فارمولا تھا 6-5 کا وہ تو کامیاب ہو گیا ہے. یور تھاٹس آن دیٹ؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا. فارمولا اگر کامیاب ہو بھی گیا ہے تو گٹھ جوڑ کے ذریعے نہیں، الیکشن کے ذریعے ہوا ہے. الیکشن جس طرح بھی ہوا ہے لیکن الیکشن ہوا ہے تو الحمدللہ I'm happy. اچھا، لیکن آپ الیکشن تو ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو نتائج نکلے وہ اسی طور پر نکلے جس طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب چاہتے تھے یا پھر نون لیگ یا JUI باقی لوگ جو چاہتے تھے، یعنی کہ جو PPP جو کہ اپوزٹ سائڈ پہ تھے، یعنی کہ ایک ڈیل کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا. تو مقصد تو آپ کا پورا نہیں ہوا. میرا مقصد یہ نہیں تھا، ہرگز میرا مقصد یہ نہیں تھا. میں تو چاہتا تھا کہ فیئر الیکشن ہو اور بند کمروں کے فیصلوں کو ریجیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، آپ نے ملی بھگت سے الیکشن کروا لیا اور پھر بھی آپ نے اپنی وہی بات کی. ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا ہوا؟ اس سے کم از کم پتہ تو لگ گیا کہ یہ کہاں سے چیزیں کنٹرول ہو رہی تھی اور کون کر رہا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے اوپنلی یہ جو ڈیل تھی سینٹ سے متعلق اس کو ڈیفائی کیا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت پارٹی قائد یا فاؤنڈر یا بانی PTI سے زیادہ لائل ہیں یا پھر جو لیڈرشپ جو ڈیسیجن لے رہی ہے وہ زیادہ لائل ہے؟ دیکھیں جی، میں کسی کی لائلٹی پہ کوسچن مارک نہیں ریز کرتا ہوں. بات ہے اصول کی. خان صاحب جن لوگوں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، جن لوگوں نے خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور بڑی اذیت ناک حالت میں، ان کو اور ان کی فیملی کو، ان کے ہمارے بزرگ رہنماؤں کو جن میں مریض ہیں، بزرگ ہیں، اب کس طرح سے، مطلب یہ کیسے کسی کا ضمیر گوارا کر سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بند کمروں میں بیٹھ کے اس طرح سے بندر بانٹ کریں؟ یہ تو نامناسب چیز ہے اور اس کو تو کسی طور پہ قبول نہیں کیا جا سکتا. اچھا خرم صاحب، آپ بڑے ایک پارٹی کے لائل کارکن بھی رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مشکل حالات میں بھی آپ نے اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا اور ابتدائی طور پر جو فہرست گئی تھی اس میں آپ کا نام بھی تھا. بعد ازاں وہ نام جس طریقے سے نکلا اور مرزا آفریدی صاحب بھی اب منتخب ہو گئے ہیں، خیر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بانی PTI اس میں آن بورڈ ہیں اس فیصلے میں؟ یہ تو چیزیں تب کلیئر ہوں گی جب ان سے کوئی انڈیپینڈنٹ لوگوں کی ملاقات ہوگی اور چیزیں واضح ہو جائیں گی. تھوڑا وقت لگے گا، زیادہ ٹائم تو اس میں نہیں لگتا. الٹیمیٹلی چیزوں کو سامنے آ ہی جانا ہے. مقصد یہ نہیں تھا میرا، ہرگز یہ مقصد نہیں تھا. میں کوئی سینٹ وینٹ اور ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں کوئی کیریئر پولیٹیشین نہیں ہوں، نہ میں اپنی روزی روٹی سیاست میں جوڑی ہوئی ہوتی. بات اصول کی ہے، وہی دوبارہ سے میں آپ کو ریپیٹ کروں گا. مجھے لسٹ وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے، میرا صرف اور صرف موقف یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کا جو لفظ ہے نا، یہ ڈیل کا لفظ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. اگر آپ جس سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ اسی سسٹم کا حصہ بن جائیں، یہ تو بات ہضم نہیں ہوتی. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے جو ہونا تھا وہی ہوا؟ کوئی ایسا نام ہے جو آپ کی نظر میں کہ جس کو اس لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا یا جس کو کم از کم PTI کی جانب سے سلیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا آپ سمجھتے ہیں بینگ اب سلیکٹ ہو گئے ہیں، اب میری پارٹی کے سینیٹر ہے، ظاہر ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں، میں کیا اشارے کر رہا ہوں؟ سبھی اشارے کر رہے تھے بیسیکلی. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ ہے سب کو. ٹھیک ہے، تو میں اس کو کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اصول کی بات یہ بھی میں کروں گا. دیکھیں، اگر آپ کو اپنی عوامی سیاست کرنی ہے، آپ کو لوگوں کو، یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کا ایک عقیدت، محبت، عشق ہے عمران خان سے، تو ہم اس کو کیسے جو ہے تو اس طرح کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن خرم صاحب اب ایک تو یہ معاملہ صرف سینٹ الیکشنز تک تو محدود نہیں ہے نا. اب ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے جس طرح سے وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ کاروائی بھی ہوگی، جنہوں نے ڈسینٹ کیا یعنی کہ پارٹی لائن کے اگینسٹ گئے، ایکسپلشن بھی ہو سکتی ہے. وٹ ڈو یو اینٹیسپیٹ کہ کیا ہوگا اب آپ کے خلاف؟ ہو کیا سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پاس گوانے کے لیے کیا ہے؟ میرے پاس گوانے کے لیے جو چیزیں تھیں وہ محفوظ ہیں الحمدللہ. ایک ایمان ہوتا ہے بندے کے پاس، ایک آپ کا کردار ہوتا ہے، ایک آپ کا ضمیر ہوتا ہے، وہ محفوظ ہے. باقی میرے پاس گوانے کو کچھ نہیں ہے.
تو باقی پارٹی میری ہے اور خان صاحب کی ہے، ہم ورکرز ہیں، ہم اس پارٹی کے نظریے کو، اس کے لیے جگہ جگہ آج بھی ہم ان لوگوں کو، یہ آج جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں اکثر تو اپنے حلقوں تک گئے بھی نہیں ہیں، کیمپین بھی نہیں کی ہوئی، عام لوگوں نے ان کے بغیر انتخابی نشان کے کسی کو گوبھی کسی کو بینگن وہ زبانی یاد کروائے اور پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی کہ آپ نے بغیر کیمپین اور بغیر انتخابی نشان کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ لیا۔ تو اس طرح سے پھر اگر آپ عام لوگوں کے ساتھ ورکر، اور یہ پارٹی سے ہٹ کر بھی ایک پیغام ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے انہیں پاکستان کے لوگوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، احترام کریں ان کا۔ اچھا خرم صاحب، آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، 4 لوگ اور بھی تھے جنہوں نے ظاہر ہے کہ انیشلی اسی موقف پہ چلے لیکن بعد ازاں وہ پھر سائڈ پہ ہو گئے، یعنی کہ وہ وڈرا کر گئے، تو آپ کو بھی ظاہر خدشہ ہوگا اور آپ سے بھی بات کی گئی ہوگی اور آپ نے اس چیز کا حوالہ بھی دیا تھا، تو کس طریقے سے آپ کو منانے کی کوششیں ہوتی رہیں اس سارے پروسیس کے دوران؟ اندرونی باتیں چھوڑیں، ان کو رہنے دیں، آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، دھوس دھمکی بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتی ہے، لالچیں کیا ہو سکتی ہیں، وزارت ہو سکتی ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، اگلے کوئی وعدے وعیدے ہو سکتی ہیں، تو بہت سارے ان کے پاس ایسے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، بٹ آپ نے اگر آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو کسی چیز میں تو آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے، کیوں کریں گے ہم بات کسی؟ تو پھر باقی آپ کے جو ساتھی تھے وہ کس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، کیا وجہ رہی؟ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ان پہ پورا یقین ہے کہ وہ نہ دھوس دھمکی میں آنے والے ہیں، نہ ان کے دلوں میں کوئی لالچ ہے، وہ بہت نظریاتی اور مخلص لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مروت میں جب آپ کے پاس 30-40 لوگ، ایک بڑا جرگہ، ہمارا پشتوں کا ایک کلچر ہے، آپ کے پاس بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو مروت میں، وہ شاید مروت میں پیچھے ہوئے، اور مجھے ان کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کسی مروب بھی نہیں ہوئے، کسی نہ لالچ میں آئے، نہ کسی دھوس دھمکی سے۔ میں ذرا سنوا دیتا ہوں کہ کیا کہا تھا عرفان سے، دکھائیے جی۔ یہ جس قسم کے معاملات آپ پارٹی میں چلانا چاہتے ہیں یا آپ چلا رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو منظور نہیں ہے، یہ وہ والی پارٹی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی جوانیاں اس لیے نہیں لٹائی کہ یہاں پر چند لوگوں کا فیصلہ چلے گا۔ بیرسٹر سیف وہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے، اس کا کوئی فیصلہ وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایز اے پروٹیسٹ مجھے یہ فیصلہ آج بھی قبول نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ پارٹی چلائی جا رہی ہے وہ معاملات ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہمیں بہت سی آفرز آئیں، ہم بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ میرے اپنے اندر کی ضمیر ہے وہ آج بھی ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ پیچھے نہ ہٹے، لیکن اس سے آگے جانا وہ پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے، لہٰذا ہم پارٹی کے مفاد میں اتنے کاغذات جو ہے وہ وڈرا کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ سمجھائیے گا، ایک تو یہ ان کی جانب سے موقف آ گیا، دوسرا یہ ہے کہ ایک جو ابھی نیشنل میڈیا پہ بھی اور اوور آل ابھی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ جی یہ جو ایک ہم نے ایک فارمولا طے کیا تھا سیٹ شیئرنگ کا، اور اس کی وجہ سے جو بائنگ اور یہ جو پیسے کی چمک کا کلچر تھا اس کو ہم نے دفن کر دیا اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا، تو اگر ایسا تھا تو وائی ڈو یو اپوز دیٹ؟ اگر ایسا تھا تو پھر انسسٹ کیوں کیا جا رہا تھا کہ وہی ہم ڈیل کے ذریعے بلا مقابلہ لوگوں کو لے آئیں؟ آج اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ ایسا تھا تو کل تک یہ کیوں اس بات پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ سے ڈرا کر لیں اور ہمیں بلا مقابلہ آنے دیں؟ کیوں کر رہے تھے یہ؟ ٹھیک ہے، اور آج بھی ابھی سٹوریز کھلیں گی، آئیں گی، ابھی تو اٹس ٹو ارلی، لیکن ظاہر ہے آپ کے ہی تعاون سے، آپ کی توسط سے بہت ساری سٹوریز ابھی ہم تک آئیں گی، یہ کس طرح آج الیکشن ہوا، کیا وہاں پہ ہوتا رہا، گورنر ہاؤس میں ہوتا رہا، وہاں پہ کون لوگ موجود تھے، بلائی گئی، کیوں بلائی گئی، مطلب یہ کوئی عوامی ووٹ تو نہیں تھا نا جہاں پہ ہزاروں لوگوں نے آنا تھا، ایم پی ایس تھے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارے رسپانسبل لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں کھلیں گی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ۔ لیکن خرم صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس الیکشن میں بھی پیسہ انوالو ہوا یا رہا؟ ڈیفینیٹلی رہا ہوگا جی، بالکل رہا ہوگا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن کون سے لیول پہ رہا اب یہ کویسچن۔ اچھا ویسے آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا تھی خرم صاحب، مطلب یہ کہ بینگ اے ورکر آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت اسٹرینتھ تھی، 6 سیٹیں مل گئیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ اگر وہ جاتی اوپنلی تو کتنی نشستیں آپ لوگ حاصل کر سکتے تھے اگر یہ فارمولے کا کہنا جاتا؟ جی جی دیکھیں، فارمولا تو بنیادی طور پہ نومیریکل اس پہ ہی غلط تھا نا، آپ کی جو نومیریکل اسٹرینتھ تھی آپ اس کی نفی کر رہے تھے، آپ پہلے ہی ان کو ایک 2 سیٹ آپ ان کو گفٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، 6 تو کسی طور پہ قبول نہیں ہونی چاہیے تھی، پہلے تو آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کے ساتھ
آپ کو ان کے ساتھ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور اگر آپ نے کر بھی لیا تو کم از کم 8 سیٹوں پہ تو کرتے آپ. 8-3 کا تناسب, مطلب آپ کے پاس 92 تھے, ٹھیک ہے, آپ 92 ایم پی ایز میں سے 20-20 پہ 4 آپ کے بن جاتے ہیں 8, سوری 20-20 سے آپ کے 4 بن جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس 12 پھر بھی ایکسٹرا رہ جاتے ہیں, تو وہ 12 آپ گفٹ کر رہے تھے کسی کو, کیوں کر رہے تھے, کس خوشی میں کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے, بہت سارے کویسچن. نہیں, لیکن ابھی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اعتراض کس چیز پہ تھا, ٹرانسپیرنسی پہ تھا, ان کے ساتھ ڈیل پہ تھا, لیکن ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانا بھی تھا تو 8-3 کے فارمولے سے چلے جاتے, تو فارمولا صحیح نہ ہونے پہ اعتراض تھا؟ نہیں, فارمولا صحیح ہونے پہ نہیں, مجھے بنیادی اس چیز پہ اعتراض تھا کہ جن لوگوں سے خان صاحب ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کرتے, انہوں نے کبھی ان سے ڈیل کی بات نہیں کی. آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ آپ یہ سیٹوں کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے, اور پاکستان کی اشرافیہ جو ہر پارٹی میں بھی انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے, اس کے سسٹم کو بھی کیپچر کیا ہوا ہے, سب چیزوں پہ ان کا راج ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے الیکشن بھی نہ کروائیں اور آپس میں بندر بانٹ کر لیں, یہ کیا ہے, جنگل تو نہیں ہے, یہ ملک ہے ہمارا نا. لیکن اگر آپ کو موقع دیا جاتا خرم صاحب کہ اگر آپ یہ ڈیزائن کرتے الیکٹورل پروسیس ود ان دا پارٹی, تو ہاؤ وڈ یو ہیو میڈ شیور کہ یہ جو پارٹی کے اندر ڈسپلن بھی رہتا اور پھر ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی اور پھر ساری چیزیں صحیح ہوتی؟ کیسے آپ کرتے, کیا کرتے ڈفرینٹلی جو علی امین گنڈاپور صاحب نہیں کر سکے؟ میں اپنے میرٹ کی بنیاد پہ پہلے کینڈیڈیٹس اناؤنس کرتا, اور پھر میں اوپن الیکشن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف جاتا. اور میری کوشش, اگر مجھے پتا بھی ہوتا کہ میرے کچھ لوگ یقین نہیں ہے مجھے ان پہ کہ وہ پارٹی کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, تو بھی میں چاہتا کہ وہ ایکسپوز ہوں. آپ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ گند کو چھپا کے کہیں پہ رکھ لیں, گند تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا. تو ایسے لوگوں کو, ایسی کالی بھیڑوں کو آپ کیوں رکھنا چاہتے ہیں اپنی صفوں میں؟ تو کسی وقت بھی آپ کو بیک اسٹاپ کریں گے. دیٹ از ٹرو. لیکن اب ذرا یہ فرمائیے کہ اب آپ کو پہلے کوئی وزارت وغیرہ کی آفر ہوئی تھی علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے, کسی کی جانب سے آپ کو؟ نہیں, مجھے ڈائریکٹلی کسی نے کچھ نہیں کہا, لیکن ظاہر ہے کہ انڈائریکٹلی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں, لیکن لیٹس ناٹ ڈسکس دیٹ. ان امپورٹنٹ چیزیں ہیں, نہ میں نے ان کو لفٹ کروائی ہے زیادہ, نہ میں چاہتا ہوں آپ کو ڈسکس کیجیے. اچھا, اب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کو بہت سے ٹائٹلز دیے جاتے ہیں, ریبل بھی آپ کو کہا جاتا ہے, لوائلسٹ بھی کہا جاتا ہے, کچھ لوگ اسپوائلر بھی کہتے ہیں. اگر آپ کو موقع ملے آپ کون سا ٹیگ اپنے اوپر لگانا پسند کریں گے؟ میں ایک عام پاکستانی ہوں, یہی میری پہچان ہے, ٹھیک ہے. اور میں خان صاحب کے نظریے کا آپ ایک سپاہی کہہ لیں, محافظ کہہ لیں, اس سے زیادہ مجھے کوئی پریٹینشنز نہیں ہے, کوئی خوش فہمیاں نہیں ہے. میں ایک عام ورکر ہوں, عام پاکستانی ہوں, یہی پہچان میری سب سے بڑی پہچان ہے, اور میں اسی میں خوش ہوں. خرم صاحب, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا. ظاہر ہے کہ ایک پارٹی تحریک کی بھی بات کر رہی تھی, اور تحریک کے لیے کارکنوں کا نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے. اینڈ یو آر ون آف دوز پیپل جو کہ ورکرز کو موٹیویٹ کرنے میں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے, پارٹی کو ابینڈن نہیں کیا, ریلیز نکالتے رہے. اب جب اس طرح کی سچویشن میں آپ کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے, بائی پاس کر دیا جاتا ہے, یا آپ کے احساسات کا خیال نہیں کیا جاتا, تو پھر آگے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر اور کارکنان کے اوپر یا باقی لوگ جو مخلص تھے ان کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے اس کا ان دا لانگر رن؟ اس کا امپیکٹ بہت اچھا پڑا ہے. دیکھیں, میں نے نوٹ کی ایک چیز, ابھی آج سے کل پرسوں 2 دن پہلے کوہاٹ میں, میرے کہے بغیر, مجھے پتا بھی نہیں تھا, کوہاٹ میں سینکڑوں لوگ نکل آئے میری حمایت, ٹھیک ہے. اس سے پہلے عرفان سلیم کی حمایت میں پشاور میں بہت سارے لوگ نکل آئے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کو یہ کہوں کہ آپ جا کر اپنی ہی اسمبلی کا یا اپنے لوگوں کا گھیراؤ کریں, اس طرح نہیں, بالکل نہیں. ان کو اس پیشن کو سویا ہوا جو ورکر تھا وہ جاگ گیا, ٹھیک ہے. انہیں ایک ہوپ ملی کہ ہماری پارٹی مکمل اس طرح نہیں ہے کہ سب لوگ لیٹے ہوئے, اس میں لوگ کھڑے ہونے والے ہیں اور کھڑے ہوں گے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس پیشن کو, اس کو چینلائز کریں گے. 5 اگست کو جیسا خان صاحب نے ہمیں کہا ہے, ہم اس کو اپنے پیک پہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اوکے, بھلے اگر موجودہ لیڈرشپ 90 روزہ فارمولے پہ عمل کرتی رہے, لیکن آپ 5 اگست کو ہی پیک پہ لے کے جائیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. اچھا, اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ پارٹی سے نکال دیے جاتے ہیں, اور جیسے کہ الیکشن میں بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکے, آپ کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہوگا؟ ویسے تو فیوچر کی میں بات نہیں کر رہا یا کریئر کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ آپ کئی وینچرز پہ جا سکتے ہیں, ٹرائی کر سکتے ہیں, لیکن کیا آپ پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے یا پھر کیا کریں گے آپ اگر نکال دیے جاتے ہیں پارٹی سے؟ تو دیکھیں جی, میرا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میری روزی روٹی پالیٹکس سے نہیں جڑی ہوئی. میں پالیٹکس میں اپنا کیریئر نہیں دیکھتا ہوں, اور مجھے اس چیز سے
बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैं वाजे कर दूं कि पीटीआई में 2 ही स्टेक होल्डर्स हैं, एक है खान साहब, दूसरे हैं उनके वर्कर्स। बाकी ओहदेदार आते हैं जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम पहले भी थे जिन्हें बहुत जोम था, आज वो कहाँ हैं, अपने हल्के से काउंसलर भी नहीं बन सकते, ठीक है। तो पीटीआई मैं हूँ, खान साहब है, हम जैसे ग्राउंड के लोग हैं, वर्कर्स हैं पीटीआई। तो अगर किसी को ये शौक पूरा करना है, निकालने की कोशिश करनी है, तो जरूर करे, मैं बिल्कुल मुकाबला करूंगा, जवाब दूंगा। लेकिन ये बात मैं फिर भी वाजे कर दूं कि ये पार्टी मेरी है, मैं इस पार्टी का हिस्सा हूं और मैं कभी भी इमरान खान साहब को मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता मरते तक। एक चीज मुझे ये बताइएगा कि आप ये जो मौक़िफ़ शेयर कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो कि बोलना चाहते हैं या आवाज ऐसी चीजों पे उठाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी डर या खौफ से अभी नहीं बोल पा रहे? आपको मैं एक बात बताऊं, आपके सामने जो लोग जिनको एक्सेस है, मीडिया प्रिविलेज जो है लोग है ना, जिनको एक्सेस है आप लोगों तक, उनका मौक़िफ़ तो आप तक पहुंचता है। लेकिन आप यकीन रखें कि ग्राउंड पे ऐसे हजारों लोग हैं कि मेरा पैशन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, उन लोगों के दिलों में जो जज्बा है, जो जुनून है, जो शौक है, जो वलवला है, बहुत से ऐसे लोग हैं और ये आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आएंगे आगे आते हुए, बहुत लोग हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर बानी पीटीआई आपके सामने होते या आपको उनसे बात करने का मौका मिलता, तो आप जिस तरीके से ये इलेक्टोरल प्रोसेस या सेनेट इलेक्शंस को जिस तरीके से आपकी पार्टी के अंदर से हैंडल किया गया, तो उस पर आप उनसे क्या बात करते, या आगे कभी मौका मिले तो व्हाट वुड यू से टू हिम? मैं उनसे यही कहता कि खान साहब, हमने एक नजरिए को अपनाया हुआ है, हमारे एक कुछ असूल हैं, हम असूल पे सियासत करने के लिए निकले हुए हैं। तो सबसे पहले तो पार्टी के अंदर मेरिट, इंसाफ, और उसके बाद ये जो डील वगैरह और एक दूसरे के साथ समझौते